सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाक अफ़गान ताल्लुकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आया है। इसहाक डार काबुल गए हैं, अफ़गान क़यादत से मुलाकात हुई है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कैनाल इशू पर भी। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए मुझे ज्वाइन किया है जनाब जनरल जाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने का। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम पाक अफ़गान ताल्लुकात पे बड़े अरसे से बातचीत कर रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के जब दरवाजे खुलते हैं तो कहीं ना कहीं बर्फ पिघलती है। सबसे पहले तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस क्या नजर आ रही है और किस हद तक ये मौसर और सूदमंद साबित होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नीरज फॉर द इनवाइट। और आपने अपने इंट्रो में ही इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जब आपने कहा कि जो बर्फ़ पिघलती है तो उसको अभी हमने देखना, तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइस ब्रेकर जी। ज़रूरत है इस चीज़ की। देखिए, जो भी डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है वो इमोशन से तो चलाई नहीं जा सकती। और मैं तो अब अपने पाकिस्तानियों को बार बार जिधर भी टीवी प्रोग्राम से भी जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ कि अब जो माजी का हमारा इमोशनल अटैचमेंट है कि जी हमने अफगान भाइयों के लिए कुर्बानी दी, हमने पाकिस्तान ने इतने महाजरीन को रखा, 150 बिलियन प्लस का अरब का हमारा इकॉनमी का लॉस है, 80,000 से ज़्यादा हमारी शहादतें हैं, 27,000 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, ह्यूज सेक्रीफाइस है। अब इस इमोशनल डिबेट से हमें निकल आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें भूल जाना चाहिए इसकी, मैं सिर्फ इसलिए इससे निकलने की जरूरत पर जोर देता हूं कि मैं अफगानिस्तान के बारे में कहता हूं कि अब 2+2 4 वाली पॉलिसी हमें अपनानी होगी, रियलिस्टिक पॉलिसी। अब जो कुछ हमने इतनी कुर्बानी करने के बाद अगर वहां से सरजमीन अफगानिस्तान से कोई खैर की खबर नहीं, कोई खुशखबरी नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई अमन नहीं, वहां से अब भी वो हथियार पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जो मेरे पाकिस्तानी का खून करते हैं, अब भी वो लोग आते हैं जो मेरी मसाजिद में आके फटते हैं, अब भी उनके टेररिज्म को वो स्पॉन्सर उनकी खेल खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, जो इस्लाम के इस किले को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो इस्लामाबाद को गजा बनाना चाहते हैं। तो अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट इट। तो इमोशनल स्पीच से मैं इसलिए निकालना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को और लोगों को कि अब रियलिस्टिक होकर हमारे यूथ को अब हम ज्यादा बेवकूफ ना बनाएं, उनको अभी से हम अकल की पटड़ी पे चढ़ा दें कि और बता दें कि क्या सही है पाकिस्तान के लिए और क्या गलत है। क्योंकि अगर मेरी मिस्टेक से मेरी आने वाली नस्ल फायदा नहीं उठा रही, उससे लर्न नहीं कर रही, अपनी करेक्शंस अप्लाई नहीं कर रही, तो दिस इज माय फेलियर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो मुस्तकबिल में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे वो भी सफर करें। हाँ, अपनी ब्रदरहुड कायम रखें, अपनी जो हिस्ट्री उनके साथ अच्छी है, अफगानिस्तान की अवाम के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनके मुसलमान होने की कदर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी खातिर पाकिस्तानियों का खून बहाना शुरू होता रहे, हम उसकी इजाजत दें। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक दफा अपने खिताब में कह चुके हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हो, वहां पे प्लानिंग्स हो रही हैं। वहां पे देखे ना, आज अफगान माजरीन 5 मिलियन के करीब, हमने 4 से 5 मिलियन करीब लोगों को हमने यहाँ पे रखा, वो वापस जा रहे हैं। लोग पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप इनको वापस भेज रहे हैं, आप क्यों इनको वापस भेज रहे हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं। कोई अफगानिस्तान से नहीं पूछ रहा कि तुम अपने हालात को कब ठीक करोगे, कब अपना हाउस एंड ऑर्डर करोगे। 2021 से तो अब तालिबान की हुकूमत दोबारा इंटरम सेटअप आ गया। वेयर इज द ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट? उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही, इंक्लूसिविटी नहीं आ रही, वो अभी तक खुद डिवाइडेड है। उनकी औरतों को वो स्कूलों से उठा के बाहर फेंक रहे हैं। अरीज, मैं दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा हूँ उन बच्चियों को जो यहाँ पे मेडिकल की तालीम ले रही होंगी, जो इंजीनियर्स बनना चाहती होंगी, जो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। अब मुझे पता है ये अफगानिस्तान जाएंगे तो इनको तो ना स्कूल इनको मिलेंगे ना, लेकिन ना कोई फ्यूचर है। इनका कौन जिम्मेदार है? अफगानिस्तान इंटरम सेटअप, लेट अस बी वेरी वेरी फ्रैंक। एंड तो इसलिए मैं कहता हूं कि 2+2 4 की पॉलिसी अपनानी होगी। अब जब इसहाक डार साहब की आपने जिक्र किया, आइस ब्रेकिंग है, देखे काइनेटिक ऑपरेशन जारी रखे। अगर अभी अब पाकिस्तान उनको एक दफा फिर मौका दे रहा है, पीस को मौका दे रहा है। अफगानिस्तान, स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं, हमारी जरूरत है। स्टेबल अफगानिस्तान रीजन की ख्वाहिश नहीं, रीजन की जरूरत है। स्टेबल अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लोगों की ख्वाहिश नहीं, जरूरत है। देयर इज नो वे आउट। स्टेबिलिटी के बगैर पूरा रीजन, पूरा वर्ल्ड इससे कनेक्टेड है जी। और देखिए, अफगानिस्तान की सरजमीन को अब फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो
استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹو یوز دیئر پراکسیز اگینسٹ دیئر اون کمپیٹیٹرز. چائنا اس ریجن میں ہے, رشیا اس ریجن میں ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہے. تو کیا اس خطے کے لوگ ہمیشہ ترقی کے لیے صرف سوچتے ہی رہیں گے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ تو اسٹیبل افغانستان ہم سب کی نہ صرف خواہش ہے, ہماری ضرورت ہے. اور ہمیں اگر یہ ٹاکس ایک افغانستان انٹرم حکومت کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ مشترکہ طور پہ چلیں گے, تو پھر ہمارا ٹریڈ بھی بہتر ہو جائے گا, اکنامکس بھی بہتر ہو جائے گی. اور اس کے لیے دیکھیں اکنامکس اور ٹریڈس اور باقی ساری چیزوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ افغانستان کے حکومت میں ول ہے کہ نہیں پیس کی, اور وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, بس ایک سوال میرا آپ سے اس کے متعلق اور ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا وارملی ویلکم کیا گیا, اور جس طرح سے ان کو ویلکم کیا بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, ماضی میں بھی کہا گیا کہ چلیں ہم افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کو روکیں گے, کنٹرول کریں گے, اور جب ٹی ٹی پی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جی ہمارے مہمان ہیں. تو اب اس موقع کے اوپر کن گارنٹیز کی ضرورت ہوگی, یا کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جی یہ باقاعدہ طور کے اوپر ہے اور یہ اس پہ کام نہیں ہوگا؟ دیکھیں اریج, ہماری نا تھوڑی سی اپنی بھی مسٹیکس ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اپنے گھر کی بھی جو غلطیاں, ہمیں اس کی طرف بھی نظر ضرور دوڑانی چاہیے. جب 2021 میں دوحہ میں ایک ہیپ ہیزرڈ معاہدہ ہو رہا تھا بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اور طالبان کے بیچ میں, تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے اور اپنے الائز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے تو وہاں پہ شکیں رکھ لیں, لیکن اس ریجن کی سیکیورٹی کی کوئی بات چیت ہی کسی نے کی کہ وہاں کی سرزمین کا استعمال, آپ خیال ہے انہوں نے سرسری طور پہ کہہ دیا کہ کسی کے خلاف نہیں کریں گے. بٹ اینی ویز گارنٹیز دیکھیں, افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی اور ان طالبان کی ایک دفعہ بات چیت کروا دی, ان کا آپس میں بات چیت چلی, جس میں ری سیٹلمنٹ ہوئی, وچ واز اے فیلئر ٹو بی ویری آنیسٹ. اس ری سیٹلمنٹ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے اس پہ ہم بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں, اس سے جائے بغیر میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اب بات چیت کر دی, اب افغانستان انٹرم سیٹ اپ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کی بات چیت کروا دی, اب اس کے بعد ہمارا جو گیم ہے یا ہمارا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے بات چیت تو کروا دی, لیکن اس کے بعد جو عمل ہی نہیں ہو رہا, ہمیں عمل ہی نہیں مل رہا, تو ہم کیسے؟ اور پھر اب ایسے ایلیمنٹس بھی افغانستان نیشنل انٹرم سیٹ اپ میں موجود ہیں جو کہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ابیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر وہاں پہ تھے تو آپ کو کس نے کہا کہ اپنے جو M16 اور M4 آپ نے جو ویپنز رکھے ہوئے $7 ارب کے ان افغانیوں کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ آ کے ہماری ٹرینوں کے اوپر حملے کریں؟ وہ جو کس نے ان کو کہا ہے چلے یہ تو افغان طالبان کے علاوہ ابھی ایک ڈپٹی گورنر کا بیٹا آ کے سوسائڈل پھٹتا ہے پاکستان کے بیچ میں, تو وہ ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس لائسنسز ہیں, یہ وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے پاس اکوموڈیشنز ہیں, ویپنز ہیں, گاڑیوں کے لائسنسز ہیں, ٹریول ڈاکومنٹس ہیں, اور اس سب کو پاکستان کے خلاف ہی استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کی سرزمین انفارچونیٹلی اریج ایک فرینچائزز کا ایک ہب بن گیا ہے جو ٹیررزم کو. اور جنرل صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں سوچیں گے. ماضی کا ذرا ضرور اسٹڈی کریں, ایرج آپ پڑھی لکھی خاتون ہے, اس کو ضرور ذرا اسٹڈی کریے. 3 سے 4 سال کے علاوہ افغانستان کی سرزمین سے کبھی بھی پاکستان خیر کا پیغام نہیں آیا. یہ بہت سوال ہیں جن کے جواب ہم ڈھونڈنے کی چلیں آگے کوشش کریں گے. کچھ کینال ایشو پر بات کر لیتے ہیں. جنرل صاحب, یہ وہ ایشو ہے جو آئے روز بڑا کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے. کوئی پارٹی ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, دوسری پارٹی دوسری اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, تو ہم ان اسٹیٹمنٹس میں نہیں پڑتے. سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ اصل مسئلہ کہاں پر ہے اور اس کا حل کیسے ہم تلاش کریں گے؟ مسئلے کی جو فنڈامنٹل چیز ہے, جو بیس ہے, وہ ہے مسٹرسٹ. یہ ڈسٹرسٹ مسٹرسٹ جو ہے نا, یہ ہمیں لے ڈوبا ہے جی. انفارچونیٹلی پاسٹ میں کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے بٹوین جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو واٹر. انفارچونیٹلی ہم نے پاکستان نے اتنا وقت ضائع کیا. دیکھیں ایک چیز فنڈامنٹل ہے کہ کسی بھی ملک کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے, اس کو سبڈیو کرنا ہے, اس کو انڈر سبجوگیشن لانا ہے, تو آپ اس کو فوڈ سکار کر کے فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز کھڑے کر دیں. وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں کا جو اریگیشن سسٹمز ہیں یا جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس پہ اٹیک کریں. سیکنڈلی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں کسانوں کو تاکہ فوڈ پروڈیوس کرے, یا ان کو جو سپورٹ سسٹم وہ اتنی ہائی لے جائے, وہ روک دیں اور بند کر دیں. فوڈ سکار ہو جائے گا, آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے, اور ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. پاکستان can be the bread basket for the entire Asia.
ہم نے صرف بیڈ مسٹرسٹ کی وجہ سے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے, بیڈ گورننس, پور مینجمنٹ کی وجہ سے آج یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہم شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری جو پالیٹکس بھی ہے ہم نے اسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر لی. وی ہیو اے پلینٹی آف واٹر. یہ دیکھیں اس کو جو پانی کے مسائل ہیں یا جو پانی کے ایشوز ہیں یہ آج بھی بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈیلٹا جیسے سندھ ڈیلٹا میں اگر آپ کو 8 پوائنٹ سمتھنگ MAF واٹر چاہیے اس کو مینٹین رکھ لی, تو 26 سے زیادہ MAF واٹر جو ہے وہ سندھ کے اس طرح سے تھرو سے ڈیلٹا سے گزر کے سمندر میں گر جاتا ہے. اچھا, پھر رانگ متس کریٹ کر دی گئی ہیں کہ جی یہ سندھ کا پانی اٹھا کے اس کینال میں ڈال. دیکھیں جی جو گرین انیشیٹو 2023 یہ پروگرام ہے یہ پاکستان کا پروگرام ہے. یہاں پہ 1.2 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ انڈر کلٹیویشن آئے گی. اٹس اے ہیوج. ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ گندم کی شارٹیج ہو جاتی ہے, پھر خراب گندم, پھر کبھی گندم سکینڈل, کبھی کیا. اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے آپ پڑوسیوں کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے دے دیجئے کہ میں نے کھانا کھانا ہے. تو 1.2 ملین ایکڑ جب اچھا اس کے سامنے ہمارا دشمن ملک ہے ہمارا انڈیا سامنے لگا, انہوں نے اندرا کینال بنائی ہوئی, یہ اسی کے اوپر ماڈل کیا گیا تھا. پھر دیکھیں جو ہمارے ڈیزرٹس کے ایریاز ہیں یہاں سے لوگ مائگریشن کر کے شہروں میں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے کرنے کے لیے کچھ نہیں. ہمارے پاس لینڈز ہیں, پانی ہے, اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سندھ کا واٹر نہیں, ستلج سے واٹر لیا جا رہا ہے, پورے پاکستان کا پانی, اور اس کو صرف چینلائز کیا جا رہا ہے. پنجاب کا جو اپنا شہر ہے وہ اسی کے اندر سے پلس جو فلڈ کا ایکسٹرا رین واٹر ہوتا ہے جی اس سے ہم اس کو پاکستان یوز کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے مسٹرس ختم کریے. ابھی دیکھیں دیا میر بھاشا ڈیمز آپ بنا رہے ہیں, ان میں اراؤنڈ 0.85 اور 1 پوائنٹ سمتھنگ MAF واٹر سٹوریج کی کیپیسٹی ہوگی, پلس یہ فلڈ واٹر کی کیپیسٹی ہوگی, یہ سٹوریجز ہوں گے. تو یہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو لوگوں کے روزگار اس سے جڑے ہونے تو آپ اس پہ جابز کر لیں, آپ کوٹاز رکھ لیں بے شک صوبوں کے, تاکہ وہ جو مسٹرسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. اور ماڈرن ٹیکنالوجیز لائی جا رہی ہیں جی اس کی واٹر مینج اس کی مانیٹرنگ کے لیے, وہ 2023 جگہوں پہ لگائی جائے گی. تو آئی تھنک ابھی بھی اس پہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ زیادہ سیاست کرنے کی ضرورت ہے. اور 2025 تو وہ سال کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر سٹیبل ہونے جا رہا ہے. ڈیجیٹل ٹیلی میٹرز لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں ڈیجیٹل ٹیلی میٹرز جو ہیں یہ 2023 پلیسز پہ یہ ڈیجیٹل بھی کام کرتے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کام کریں گے جی. جو فلو آف واٹر ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کو مانیٹر کریں گے کہ آیا اس حصے کا پانی اس صوبے کا وہ کہیں ادھر روکا تو نہیں جا رہا, یا کسی بھی جگہ کا پانی جس نے کسی اسپیسیفک پلیس پہ پہنچنا ہے آیا اتنا فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو وہ اس کو ایک چیک ہے جی, تاکہ دیکھیں نا پاکستان میں چوری بھی ہوتی ہے پانی, جتنی چوری سندھ میں پانی کی ہوتی ہے شاید کسی کو, سندھ کا ہاری تو مر رہا ہے. آپ وہاں کے, میں سندھ کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں پنجاب سندھ اور اس میں ڈسٹریبیوٹ, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں. سندھ کا جو ایک غریب 5-6 ایکڑ والا ہے ذرا اس سے پوچھ لیں کہ اس تک پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. کینالز کے سائز ادھر اتنے بڑے کر لیے گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں سے اپ لفٹنگ کر کے واٹر پانی وہاں پہ چوری ہو رہا ہوتا ہے, آئے روز وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر ود ان دی پروونسز آلسو ہے. دیکھیں پروونسز کا ایک حصہ ہے, اب اس حصے کا جو پانی ہے میں ایز اے پاکستانی کہوں گا کہ وہ جیسے بھی اس کو استعمال کر, میرے گھر کے اندر پانی ہے, اب میں اس کے لیے جو پینے والا ہے میں پینے والا کر لوں گا, جو نہانے والا ہے وہ ادھر کر لوں گا, جو میں نے صفائیوں کے لیے استعمال, تو دس از مائی پروگریٹیو. تو ود ان پنجاب اگر وہ ان کا پانی ہے تو یہ پنجاب میں جو اگے گی گندم کیا یہ سندھ میں نہیں جائے گی, بلوچستان نہیں جائے گی, اور اگر نہیں جائے گی تو کتنا جھگڑا ہوگا, کتنی آوازیں اٹھائی جائیں گی. ہم ایک فیملی ہیں, ہمیں ایک فیملی کے طور پر رہنا ہوگا. ہم نے جو نیشنل سینسٹیو ہے, اب ہر سال ہر دفعہ IMF کی طرف کیوں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو فوڈ سکار کیوں کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے مسٹرسٹ کی وجہ سے اپنے لوگوں سے, آپ باہر کے ملکوں سے تو بات کرنے کو تیار, ہم بیٹھ کے اگر اپنے گھر کے اندر یہ جھگڑے بھی سالو نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پہ پھر سوالیہ نشان لگے گا. یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو متس بنی ہوئی ہیں. سامنے انڈیا کو دیکھ لیں, ان کے بھی کئی صوبے ہیں ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کینالز نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لیکن وہ انہی میں سے فوڈ اگا کے وہ کر رہے ہیں. 1.6 ملین ایکڑز کے قریب انہوں نے اندرا کینال سے وہ ریجن جو, تو یہ چھوڑ کے لوگ, یہ جو ڈیزرٹ کے لوگ ہیں یہ یہیں پہ رہیں گے, شہروں کی طرف مائگریشن نہیں ہوگی, لوگ انہی جگہوں کو آپ آباد کریں, انہی ٹاؤنز کو آپ امپروو کریں. آئی تھنک پاکستان وی ول بیٹر آف متس اور ریئلٹیز. اور یہ صوبوں کی لڑائی سے بھی اب ہمیں نکلنا ہوگا اور پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. جس نے بھی پاکستان کی سیاست کرنی ہے نا جی,
اس کو فیڈریشن کی سیاست کرنی ہوگی. 18th امینڈمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارے آزاد ہو گئے ہیں اور ہم نے فیڈریشن ہوگی تو صوبے ہوں گے, فیڈریشن ہوگی تو اسٹیٹ ہوگی, فیڈریشن ہوگی تو آپ کی پہچان ہوگی, ورنہ آپ کو کوئی کسی کو پوچھے گا. چیز کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اسی طرح سے ہم آگے بھی بڑھیں گے. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ اور نئے ایشوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.